बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने का ऐलान सामने आया है। कुछ लोग इसको खुशाइंद कह रहे हैं कि शुक्र है ये ऐलान हुआ, अब हम ख़त्म हुआ, और ये जो डर था या ख़दशात थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अब उनका ख़ात्मा हो जाना चाहिए। कुछ लोग अभी इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, इस ऐलान को ऐलान नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि उनको तारीख बतानी चाहिए थी कि कौन से दिन इस मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान हो गया है, लेकिन एक ऐलान जो हुआ था नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का 21 अक्टूबर की तारीख दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, और कल से ख़बर गर्म है कि अब इस तारीख में तब्दीली हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे, हंगामी बुनियादों पर वो लंदन रवाना हुए। ज़राए का कहना ये है कि उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और वो कोई अहम पैगाम लेकर नवाज़ शरीफ साहब के पास गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन में मौजूद हैं और एक बड़ी बैठक होने जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि इस वक्त UN की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके हवाले से भी ये खबर आई है कि वो भी वापसी पर लंदन में क़याम करेंगे। दोनों जो क़याम और जाने और बैठक की खबरें आपस में शायद जुड़ी हुई हों या ना जुड़ी हुई हों, इस हवाले से अभी तक ज़राए कुछ कंफर्म नहीं करे। लेकिन बहरहाल काकड़ साहब ने भी लंदन यात्रा करनी है। लंदन में क्या फ़ैसले होंगे, एक बड़ी बैठक है, क्या लाए अमल तय पाया जाएगा। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कंफ्यूज नज़र आती है, उनके पास कोई हिकमत अमली है नहीं। कुछ रहनुमा कहते हैं कि मियाँ साहब का अज़ीमुश्शान इस्तकबाल होगा, फिर कुछ रहनुमा यानी कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब TV पे आए और उन्होंने वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में कहा जी कि बड़ा रश होता है, शादियों का मौसम है, हम लोगों को इस महंगाई और इस मौसम में नहीं कहेंगे कि आप एयरपोर्ट पर आएँ। तो यहाँ से ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि अभी कितना हिकमत अमली का मामला तय पाया है नून लीग के अंदर। फिर मियाँ साहब ने जो कुछ जज्बाती हो के और गुस्से का कुछ इजहार किया और कुछ उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, वो हमेशा से करते आए हैं, जिसमें उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र भी किया है। तो ये जो मामला है, क्या वाकई इस पे रिएक्शन आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्या ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब लेकर गए हैं? तो जितने मुँह उतनी बातें और उतनी क्या सराहियाँ और उतनी ही अफवाहें। अब देखते हैं जब ये मामला खुल के सामने आएगा तो क्या तय पाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बयानिए से महरूम है, उनके पास कोई बयानिया है नहीं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास शायद इंतखाबात में जाने के लिए कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो कि वो जमाने की कोशिश करेंगे इंतखाबात में। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ उनका जिक्र कर लेते हैं जी। नैब में बहुत सारे जो रेफरेंसेस हैं साबिक वज़राए आज़म और वज़राए आला के ख़िलाफ़ वो खुल गए हैं। अब इन केसेस में मुआवनत हासिल की जा रही है हसास इदारों की। ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मामला है अगर, तो शायद पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दिहाइयों से रहे हैं अदालतों के अंदर, नैब ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन ये केसेस कभी भी साबित नहीं हुए, और इस अवाम का, इस रियासत का बहुत सारा पैसा इन केसेस की नज़र हुआ है। एक बार फिर इसी अकाउंटेबिलिटी का चर्चा होने जा रहा है। क्या फिर एक बार आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आवाम के टैक्स के पैसों से ये प्रोसीडिंग्स होंगी, ये कार्रवाइयाँ होंगी, तारीख पे तारीख होगी, और फिर भी अगर जुर्म साबित नहीं होता, फिर भी अगर ये इल्ज़ामात ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नैब आज भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है और हमेशा यही टूल रहेगा। तो इसका इलाज कौन करेगा? एक और अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैज़ाबाद धरना केस में रिव्यू पिटीशंस थी और काजी फायज़ा साहब ने ये फ़ैसला सुनाया था, उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये रिव्यू पिटीशंस थी। अब वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो उनके सामने अब ये दोबारा मामला है। नज़र सानी का केस उन्होंने फ़िक्स किया 18 सितंबर। क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या इस मुल्क की तारीख़ में जो पॉलिटिकल मनूवरिंग का चैप्टर है वो क्लोज़ होने जा रहा है, ये नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब इस हेयरिंग के बाद सामने आएगा जी। और फिर जो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, जमातों की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या राय रखती है? क्या उनकी लीडरशिप जेलों में रहेगी और इंतखाबात हो जाएंगे? और जो मुलाकातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है, तरीन साहब ने भी नवाज़ शरीफ साहब के बयान पे तनकीद की, उन्होंने कहा कि किसी का नाम लेके तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
नून लीग को बड़ा सेटबैक दे सकती है। कुछ लोग ये भी क्या सराई करते हैं जी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इंतखाबात का इत्तेहाद हो सकता है। सो ये जो इक्वेशन बन रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, तो ये नून लीग के लिए पंजाब में कोई ख़तरा हो सकती है। यानी ये तमाम मामला हैं, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं महमद साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और तर्जुमान भी हैं। तो पहले ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि कल से ये अफवाहें चल रही हैं और ये ख़बर गर्म है कि मियाँ साहब ने जो 21 अक्टूबर को आना था इस तारीख में अब रद्द-बदल होगा और वो नहीं आ रहे, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल अफवाहें। 21 अक्टूबर डेट कंफर्म है और तमाम जो तैयारियां हैं लीडर्स और वर्कर्स PMLN के हवाले से वो 21 अक्टूबर ही के हवाले से है और इसकी दायरे विद इन द पार्टी कंफर्म भी किया गया है कि इस रूमर्स में ना पड़े। 21 को ही इज कमिंग बैक, दैट्स द फाइनल डेट। ज़ुबैर साहब, एक और कन्फ्यूजन भी नज़र आता है। आपके कुछ रहनुमा कहते हैं कि मियाँ साहब का अज़ीमुशान इस्तकबाल होगा, बड़े जलसे होंगे और अवाम जो हैं वो सड़कों पे आएंगे उनको इस्तकबालिया देने के लिए। दूसरी जानब आपके कुछ रहनुमा, फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी कि हम नहीं बुला रहे किसी को भी, रश है, शादियों का सीज़न है, मौसम है, महंगाई है, तो क्या अभी इस पर कोई हतमी बात तय नहीं हुई कि मियाँ साहब का इस्तकबाल कैसे होना है, या ये दो मुख्तलिफ आरा पार्टी के अंदर अभी पाई जाती हैं? मेरा ख्याल है उसमें अभी तक फाइनल तय नहीं हुआ। जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है उन्होंने शायद एक सोच की अक्कासी की हो, लेकिन अभी तक तो वही रैली का ही है और वो कंफर्म हो जाएगा एक आध दिन में। बट दैट्स नॉट एन इशू। वो आएंगे, उनका रिसेप्शन होगा, चाहे वो जलसे की सूरत में हो मीनारे पाकिस्तान में या रैली की सूरत में हो। मोस्ट प्रॉब्ली जलसे की सूरत में होगा, लेकिन अभी तक फाइनल इसमें जो भी डिसाइड होगा वो पता चल जाएगा एक आध दिन में। ज़ुबैर साहब, हमारे मीडिया के कुछ दोस्त ये भी दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी अहम शख्सियत का पाकिस्तान से पैगाम लेकर हंगामी तौर पर वापस गए हैं, और साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया बनाया है जिसमें उन्होंने साबिक इस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स का भी नाम लिया है, मौजूदा चीफ जस्टिस का भी नाम लिया है, जिस पर तरीन साहब भी तनकीद कर रहे हैं, उस बयानिए को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और इसी वजह से उनके आने पे भी इसके असरात हो सकते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वाकई कोई इस तरह का रिएक्शन आया है मियाँ साहब की जो का लहजा था, जो कि बहुत सारे लोगों के ख्याल में सख्त लहजा था? देखिए, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, PMLN का भी पॉइंट ऑफ व्यू वही सेम है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो ऑफेंसिव हो किसी के लिए भी, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और इदारा हो। हम नहीं चाहते हैं कि ये अननेसेसरी फाइट्स पिकअप की जाएं इस स्टेज पर। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आजकल के हालात हैं और जो कुछ पिछले 1.5 साल से हमारे ऊपर डाला गया कि जी महंगाई इतनी हो गई है, मईशत के हवाले से इतने हालात ख़राब हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, जो हकीकत भी है, तो हमें फिर ये बताने की ज़रूर पड़ती है कि ये क्यों है, पाकिस्तान इधर इस वक्त यहाँ क्यों है। ये अगर वो 2017 में वो कॉन्स्पिरेसी या वो जो मैनेज करके जो सिलेक्ट किया गया, पार्टी को तोड़ फोड़ PMLN की गई, चलते हुए पाकिस्तान को मईशत के हवाले से जबरदस्त मईशत थी, तो उसको अगर वो ना ये बीच में कॉन्स्पिरेसी आती तो ये पाकिस्तान आज कहाँ होता। और दूसरी बात ये है कि जो कौन लोग जिम्मेदार थे, और तीसरी बात ये है कि ये याद दिलाना सिर्फ ये नहीं कि ये पॉपुलिस्ट बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के लिए, इसमें ये भी है कि ये डिबेट होनी चाहिए कि जी अगर इस तरह से गाड़ी रोकी जाएगी चलते हुए पाकिस्तान की, तो फिर आइंदा आप इस किस्म के इकदाम ना उठाएं। सो डिबेट तो पाकिस्तान में जरूरी है ना। अगर आप उसको क्लोज चैप्टर करके आगे चलना शुरू हो जाएं तो इट इज नॉट अबाउट PMLN, इट इज अबाउट पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो ये अगर बार बार जिस तरह 99 में एक मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, ये उससे पहले जो भी कॉन्स्पिरेसीज वगैरह हुई, तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान को ही हुआ ना, पाकिस्तान के अवाम को हुआ। तो अगर एक प्रोसेस होता है
اور ہم تو کہہ رہے ہیں معیشت زبردست چل رہی تھی, ہمیں کوئی بتا دے کہ نہیں چل رہی تھی بھائی, مہنگائی بہت زیادہ تھی, 4% سے کم مہنگائی تھی. آج 25%, 27% پر لوگ, ظاہر ہے صحیح معنوں میں لوگ تو پریشان ہوں گے. تو ہمیں یہ یاد تو دلانے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی یہ سفر جو ہے یہ کیسے کٹا تھا پاکستان کا, اور پاکستان کے عوام کو جو پرائز پے کرنی تھی, اس میں پی ایم ایل این کی 16 مہینے کی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. اور نیب ترمیم کا بھی بتا دیجئے, کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, نگران حکومت نے, کہ حساس اداروں سے معاونت حاصل کی جائے گی. کیا اس بات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر وہ دوبارہ کھل گئے ہیں, اس پہ کیا سوچ بچار ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں, اور کیا اس وجہ سے بھی جو ان کے پاکستان آنے کا پلان ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 میں مشرف صاحب نے بنایا تھا, اور اس کے شروع کے چند سال, اور پھر اس کے بعد جو عمران خان کا جو پیریڈ تھا ان کے دور میں, اس نیب کے آرڈیننس کو بالکل سخت ترین طریقے سے استعمال کیا گیا اس وقت کی اپوزیشن یعنی کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے. سو چاہے وہ نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, شہباز شریف ہوں یا دوسری لیڈرشپ ہو, ان کے اوپر بھرپور اور غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. انکوائری سٹیج پر لوگوں کو اریسٹ کر لیا. سو ہم بھگت چکے ہیں اس نیب کے سخت ترین آرڈیننس کے غلط ترین استعمال, انٹرپریٹیشن کے استعمال سے. تو ہمیں تو ڈر خوف ہے ہی نہیں, ہم وہ گزر چکے ہیں. اگر کسی کو ڈر خوف ہوگا تو اس کو سمپل سی ایگزامپل میں دے دوں, جس کا پہلے نیب کے آرڈیننس میں تھا 90 دن تک آپ کو بیل نہیں مل سکتی تھی. تو ہم تو وہ 90 دن گزار چکے ہیں. تو ابھی اگر جو اریسٹ ہو رہا ہے اور وہ اگر بیل لینے جائے گا انڈر دا نیو نیب آرڈیننس جو ریویژن کیا ہے, جو چیف جسٹس صاحب جو پچھلے تھے انہوں نے ریوائیو کیا ہے, تو ان کے لیے مشکلات ہوگی نا کہ 90 دن تک تو وہ بیل ہی نہیں لے سکیں گے. تو ہم تو وہ بھگت چکے ہیں, ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر وہ ریوائیو ہو گئے کیس, وی ول فیس دوز کیسز اینڈ دیر از نو ایشو آن دیٹ. اور آخر میں بتائیے, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی واپس آئیں گے. کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ابھی کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور جو مختلف طرح کے بیانات اور بیانیے نظر آتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے. تو یہ واقعی سچ ہے کہ آپ لوگ اس وقت ایک مضبوط بیانیے کی تلاش میں ہیں تاکہ آپ انتخابات کے میدان میں اتر سکیں؟ نہیں, نون لیگ کے پاس تو سب سے زبردست بیانیہ ہے. نون لیگ کے پاس تو کمی نہیں ہے بیانیے کی. مطلب ہم تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کیا چیز لے کے جائیں گے. بڑا سمپل سا ہے. ہمارے پہلے میاں نواز شریف 3 ادوار میں پرائم منسٹر رہے ہیں, 1990 میں, پھر 97 میں, پھر 2013 میں, اور ہم وی ہیو بین نون ٹو بی اے پارٹی انڈر میاں نواز شریف ٹو ہیو ڈیلیورڈ, اور زبردست طریقے سے ڈیلیور کیا. چاہے وہ فارن پالیسی فرنٹ پر واجپئی صاحب کو بلا کے پیس اکارڈ کیا جائے, اور وہ بھی ایک بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے, وہ بہت ایک بڑا ایک قدم تھا. یا اکنامک فرنٹ پر جو بریتھ ٹیکنگ پیس پر 1990 کے دور میں وہ کیا تھا پروگرس. سو ہمارے پاس زبردست بیانیہ ہے جو وی کین سیل اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اور زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو ہی پاکستان آنا ہے, ان کا استقبال بھی ہوگا, اور شاید امکانات ہیں کہ ایک بڑے جلسے کے ذریعے ان کا استقبال کیا جائے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے شرمیلا صاحبہ, جو اعلان ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ انتخابات کی تاریخ کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کہہ دینا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں کروائیں گے انتخاب, یہ کافی ہے, یا واقعی ابہام جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید نہیں ہو پائیں گے الیکشنز. دیکھیے, ابھی بھی ابہام ہی ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی فلاں مہینے کے فلاں ہفتے میں ہوگا. الیکشن کمیشن کا کام اور ابہام ہٹانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں اور الیکشن کا شیڈیول جاری کریں.
اس سے ابہام ختم ہوگا. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے, کل بھی یہ تھا اور آئندہ بھی یہ رہے گا کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور الیکشن کا شیڈیول جاری کریں. سینیٹر صاحب, تاریخ کا اعلان ہو گیا. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سارے لوگوں کا حق ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے. تمام جماعتیں, بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, باقی جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز واقعی ہو جائیں گے جس طرح سے تاریخ کا اعلان ہوا ہے, اور اس لیول پلینگ فیلڈ میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, اس طرح تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نا, پچھلے 16 مہینوں میں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف بار بار ایک چیز کے اوپر سٹریس کرتی تھی کہ الیکشنز کے لیے فری اینڈ فیئر پروسیس کا کر لے, الیکشنز کروا لے. اگر یہ ساری باتیں, اور خاص طور پہ ہم لوگ پیپلز پارٹی والوں کو کرتے تھے, ہمارا آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جو 60 دنوں کے اندر 90 دنوں کے اندر الیکشنز کا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور پرزور ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک جماعت اسلامی ہے. یہ دونوں کر رہی ہے, باقی لوگ اتنا نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, اتحاد ڈفرنٹ چیز ہے. ہمارا اتحاد اس پہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہو, باقی وہ اپنی جگہ پہ لڑیں, ہم اپنی جگہ پہ لڑیں. وہ لوگ, ہم لوگ اتحاد ہے سچ کسی ایک نقطے پہ ایک ساتھ آ جائیں, جو ان کا بھی ایجنڈا ہو, ہمارا بھی ایجنڈا ہو, وہ سیپریٹ چیز ہے. لیکن کیا ہم پولیٹیکلی ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ہو سکیں گے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم لوگوں کو اپنے اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے, ہمیں اپنے اپنے منشور کے اوپر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کو یہ جو مل بیٹھ کے حکومت, جیسے پی ڈی ایم ہو گئی, جیسے وہ, اس قسم کی, اس سے بہتر ہے کہ آپ ری الیکشن کراؤ. اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھو, کیونکہ کمزور حکومت میں آ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے خود ایسی حکومت کی, آپ پھر اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھے. میں پرسنلی, آپ تو آئیڈیلی بہت, مجھے پتا ہے آپ کی جو پرسنل تھاٹس ہیں. میں پرسنلی, اور میں نے یہ بات بہت دفعہ کہا ہوا ہے, میں اپنے چیئرمین صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم لوگ گورنمنٹ نہ بناتے, ہم لوگ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بناتے. اسٹرانگ اپوزیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی گورنمنٹ ہوتی ہے. ہارون صاحب, جو اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس پہ اپنی رائے دیجئے کہ یہ اعلان کرنے کی اگر ضرورت تھی تو پھر تاریخ کا اعلان بھی ہو سکتا تھا ساتھ ہی, کیونکہ ان کو پتہ تو ہے کہ یہ پروسیس کب تک پورا ہو جائے گا. لیکن کیا پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ممکن ہیں موجودہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, الیکشن تو ضروری ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کیا جائے اور اس کے مطابق الیکشن تو 90 ڈیز میں ہی ہونے چاہیے تھے. ہماری یہی پٹیشن تھی اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی تھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں, اس لیے کہ اسمبلیاں جب ڈیزالو ہو گئی ہیں تو اس کے مطابق پریزیڈنٹ کو پہلے اعلان کرنا چاہیے تھا, لیکن پریزیڈنٹ نے نہیں کیا تھا ایز پر کنسٹیٹیوشن. اب الیکشن کمیشن نے اگر کر دیا ہے تو الیکشن تو ہونے چاہیے, اور الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہوں گے تو صحیح, لیکن اب وہ اگر وہ 90 روز کے اندر ایک تاریخ کا اعلان کر دیں گے تو کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا پھر بھی, یا یہ کافی ہوگا کہ کیونکہ ڈی لیمیٹیشنز کا معاملہ ہے اور وقت لگ رہا ہے تو پھر یہ 90 روز کا معاملہ دوبارہ سے کورٹ کی طرف تو جاتا ہوا نہیں دکھائی دیتا آپ کو؟ نہیں, 90 ڈیز میں اگر اعلان ہو گیا تو ڈی لمیٹیشن کی جو عمل درآمد ہے اس کا سارا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہ کمپلینٹ کریں, اور اگر نہیں بھی کرتے تو الیکشن 90 ڈیز میں ہو جائے گا, جنوری میں ہو جائے گا. اس وقت بہت آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ طوفان مچا ہوا ہے اور بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, وہ نیب کیسز کے بحال ہونے پہ ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما شامل ہیں, ان کے نام شامل ہیں جن پر کیسز کھل رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیے تنزیلہ, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ پہلے بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنے. صدر زرداری صاحب 11.5 سال بے گناہی میں جیل کاٹتے رہے, ہمارے دیگر رہنما جیلوں کے اندر گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی الحمدللہ جیل سے بری ہوا. اور پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے بدترین وقت یہ دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ جیل میں تھے, یہاں تک کہ چادر اور چار دیواری کا بھی پاس نہیں کیا گیا. فریال تالپور صاحبہ کو, مریم نواز کو, سب کو جیلوں میں ڈالا گیا. فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کو پمز ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے عید کی رات کو.
تو ہمارے لیے کیسز کھلنا ہے چلنا یہ کوئی نئی بات نہیں, ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا اور انشاءاللہ ہم میرٹ پہ کریں گے. ہمایوں صاحب, یہ جو نیب کے کیسز کھلنے کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ جو ترامیم کا فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مختلف درخواستوں کے ساتھ آپ لوگوں کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ کالعدم قرار دے دی جائیں, کیا حساس اداروں کی معاونت سے یہ فیصلے مطلب ثابت ہو جائیں, یہ سارے الزامات ثابت کرنے چاہیے, ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیے, اس چیپٹر کو بھی کلوز کرنا چاہیے؟ 20 سالوں سے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, الزامات ہیں, کبھی آپ ان الزامات کو استعمال کرتے ہیں, کبھی دوسرے استعمال کرتے ہیں, لیکن بات کسی منطقی انجام کی طرف نہیں جاتی. دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں, جیسے ہم برٹن میں دیکھتے ہیں وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے, وہ کہیں کسی بھی جگہ پہ فائنینشیل کرائمز ہو رہی ہوں تو ان کو ایکسپلور کرتی ہے, اس میں دیکھتی ہیں کہ کسی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ چیز نہیں ہوتے تو وہ کرتی ہیں. کیوں؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں یہ ہماری حکومت کی اور اس قسم کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے وہ غلط جگہ پہ غلط چیزوں میں نہ لگے یا اس میں کک بیکس نہ ہو. کیا ہمارے ملک میں سارے جو بھی کانٹریکٹس ہوتے کیا وہ فری اینڈ فیئر اور اس لحاظ سے ہوتے؟ نہیں ہوتے. آپ کو بھی پتہ, مجھے پتہ ہے. میرا یہ خیال ہے, دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف آج اگر انہوں نے ریویو پیٹیشن ڈالا تھا تو اس میں اگر یہ جس وقت ڈالا تھا ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو نقصان اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت ہم لوگ ہی انڈر وہ سرویلنس ہے نا, تو ہمارے وہ 15 دن کے بجائے 3 مہینے ہو جائیں گے. لیکن وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی اور ہماری ذات کے چونکہ ہم لوگ جیل میں ہیں یا ہم لوگ انڈر سرویلنس ہے, کیا ہم لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کیا اس عوام کا ٹیکس پیئر لوگوں کا. اور اس میں سے زیادہ تر لوگ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں انہوں نے بزنس والے لوگوں سے زیادہ پیسہ ایز اے ٹیکس دیا ہوا ہے. تو کیا ان لوگوں کا پیسہ اس طریقے سے چیزوں میں ضائع ہو جائے اور کوئی شخص بہت زیادہ قسم کے پیسے بنا کے بیونڈ اپنی جو مینز ہے اس میں وہ پراپرٹیز بنا رہا ہے, تو اس چیز کو ہونا چاہیے. ہاں اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ اس چیز کے فیصلے اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں کہ یار دیکھو تمہارے خلاف یہ چیز ہے اور اگر یہ نہ کیا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کریں گے. وہ چیز غلط ہے. اس کے جو پیچھے جو جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس کا استعمال کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ٹول جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ کسی کو اختیارات دیتے ہیں فیصلے کرنے کے, جب عوام ہمیں اختیارات دیتی ہے فیصلے کرنے کے آن دیئر بہاف, تو پھر ایک ایسی ٹول ہونا چاہیے جو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے کہ ہم لوگوں نے صحیح کیا ہے یا نہیں. اچھا, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اچھا, جو ایک اور چیز جس کا ذکر بہت ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کا نظر ثانی ہونا, اور اس نظر ثانی ظاہر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ کیس سننا, نئے چیف جسٹس نے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت امپلیکیشن ہوں گی اس کی پولیٹیکل, یا جو اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کی بات ہے اور جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو گرایا جاتا ہے, جیسے ان کے مخالفین کھڑے کیے جاتے ہیں, جیسے ان کے لیے سڑکوں پہ سازشیں کی جاتی ہیں, یہ والا چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے اس کیس میں, اتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے اگر یہ کیس ری وزٹ ہونے جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ امپلیکیشنز تو ہوں گے. سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن جیت کے آتی ہیں, جو عوام کے ووٹ لے کر آتی ہیں, ان کو تو اپنی مدت حکومت میں پوری کرنی چاہیے اور کرنے دینی بھی چاہیے. لیکن جو بیک ڈور چینل سے آتے ہیں یا جو سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں وہ اس ملک میں ہونا نہیں چاہیے. اس ملک کے اندر جب تک بے چینی رہے گی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آئے گا, جب تک آپ لوگوں کی رائے کو عزت نہیں دیں گے. اور لوگوں کی رائے کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جن کو ووٹ ڈال کے چننا چاہتے ہیں, اسمبلیوں میں پہنچانا چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں پہنچیں گے تو ایک انسٹیبلٹی رہے گی.
یہ ایک کوئی فعال جمہوریت نہیں کہلائے گی. آئی تھنک کچھ بھی کہنا اس کیس کے حوالے سے قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رول آف لا شوڈ پریویل. جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو، کہیں پر کوئی ٹرانسگریس نہ ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کیس کھلتا ہے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں، کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، کس جانب کس سمت یہ کیس جاتا ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے اس کی بھی ظاہر ہے کافی ساری امپلیکیشنز ہیں، اور دوسری جانب نیب ترامیم کا جو ایشو ہے، جو بندیال صاحب آخری دن فیصلہ کر کے گئے، ان دونوں پہ بتائیے کہ بار کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ شاید درخواست بھی آپ کی تھی اپیل نظر ثانی کی، فیض آباد دھرنا کیس پاکستان بار کونسل نے نظر ثانی کی درخواست کی ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہمارے دور میں تو اب یہ اپلیکیشن نہیں دی گئی، نہ ریویو کری. البتہ اگر باقی پارٹیوں نے دی ہوئی ہے اور اس پہ ڈیسیجن ہونا ہے، اور ظاہر ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی آرڈر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو جو امپلیمنٹیشن انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 18 تاریخ کو لگی ہوئی ہے، اور اس میں پارٹیز کو شاید دوبارہ نوٹس ہوں. اب جن پارٹیوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ریویو کے لیے، ان کو وہ آئیں گی اور اپنی اپنی اپلیکیشنز پہ بحث کریں گی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو ریویو کرنے کی اپلیکیشن دی ہے کہ جو آرڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا اس میں کچھ رد و بدل یا اسے روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے کہ وہاں پہ قاضی صاحب نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ جو بھی اس میں گورنمنٹ فنکشنری شامل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو ظاہر ہے وہ آگے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ آیا وہ ایکشن کیوں نہ لیا جائے اگر وہ انہوں نے آرڈر کیا ہے. صحیح. وہ پھر سینیٹر صاحب آپ کی حکومت تھی، اور اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کنٹروورشل معاملہ تھا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کے خلاف آپ کی حکومت کے دور میں ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی امپلیکیشن ہونے والی ہے پاکستان تحریک انصاف جو پہلے ہی مسائل میں ہے، مزید مسئلوں میں پھنس سکتی ہے فیض آباد دھرنا کیس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر بات آگے بڑھتی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بیسیکلی کیس یہ تھا کہ جس میں یہ پریزنٹ چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں جو گورنمنٹ جاب میں وہ ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے پولیٹیکل مینیورنگ میں یا پولیٹیکل اس چیز میں انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس چیز کے لحاظ سے تھا جس کے اوپر جو بیسیکلی ان کے اوتھ کے خلاف ہے، اس چیز پہ ہوتا ہے، جس پہ جو اس وقت کی جو عام فورسز تھی انہوں نے کہا تھا، جو ان کے آئی ایس پی آر تھے ان کا یہ بیان آیا تھا کہ آپ کے پاس اس میں کوئی ایسا پروف نہیں ہے، جو بھی ہے فلانا ہے وہ چیز ہوتے ہیں. رہی بات پاکستان تحریک انصاف نے جو اس بیسس پہ ایک ریفرنس دائر کیا تھا دا پریزنٹ چیف جسٹس کے خلاف ہوا تھا، اور پھر بعد میں وہ کیا تھا میرے جو اب مجھے چونکہ میں اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا اس لحاظ سے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس بیسس پہ پریزیڈنٹ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اوپنلی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں نے غلط کیا تھا. سو دے ایڈمیٹڈ دیئر مسٹیک اوپنلی. دیکھیں جب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، ٹروتھ مینس یو ٹیل دا ٹروتھ کہ میں نے غلطی کی تھی اینڈ یو سے سوری فار دیٹ تھنگ. وہ ان لوگوں نے کر دی تھی، تو میرے لحاظ سے دیٹ واز اے گڈ جیسچر آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اس کی امپلیکیشن آپ کی طرف نہیں آئے گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، دیٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے، اس کا تعلق بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنی اوتھ کی بیسیکلی اوتھ کی وائلیشن کرتے ہو بائی گیٹنگ انوالوڈ ان ٹو دی پولیٹیکل مینیورنگ. ہارون صاحب مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے کہ جو نیب کے کیسز ہیں اس میں حساس اداروں کی معاونت کا جو فیصلہ کیا نگران حکومت نے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مینڈیٹ ہے کہ بلا سکتے ہیں حساس اداروں کی مدد لے سکتے ہیں نیب کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں انویسٹیگیشن کی حد تک تو پہلے بھی یہ چیئرمین نیب جو تھا وہ سیکورٹی اداروں سے ہی تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور اب بھی لیفٹیننٹ جنرل ہی ہیں. اور اگر کیس ثابت ہوتے ہیں یا کیس میں انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہو رہی اور اگر کسی کی اسسٹنس چاہیے تو وہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، یہ پولیٹیکل بیسس پہ کیسز کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسچیکر کو بھی نقصان پہنچا اور پبلک ٹائم بھی ضائع ہوا، اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ سزا نہیں ہوا نیب کیس میں. نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ
لگ رہا ہے کہ ہر بندہ اسی پہ فوکس کیے ہوئے ہے اور ساری نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ لنڈن چلی گئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ اتنی سینئر سیاستدان ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے مل کے ابھی حکومت کی پی ڈی ایم کی, تو آپ کو لگ رہا ہے واپس آ جائیں گے اور ان کو آنا چاہیے؟ واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور کب آئیں گے, تاریخ تو ان کی جماعت نے دی ہے, بٹ آئی فیل ایز اے 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر. اس ملک کے مختلف فیصلے, کیونکہ ظاہری بات ہے جماعت ان کی ہے اور ان کے بھائی وزیر اعظم رہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر, سو آئی تھنک ہی شوڈ کم بیک and I think he should contribute towards a free and fair elections. مجھے آخر میں آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ان کی واپسی کے اوپر ایک بحث ہے, ہر ایک کو لگتا ہے, اور نون لیگ کہتی ہے کہ جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے اس ملک میں جو ابھی معاشی مسائل ہیں ان کا حل ان کے پاس ہے. دیکھیں میرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, حالانکہ ایکچوئل مسئلہ ہے ایون فیلڈ کا. دیکھیں کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا فار دیٹ میٹر اینی پولیٹیکل لیڈر کو کیا ان کی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہونی چاہیے؟ وہ پولیٹیکل لیڈرز جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان پاکستان, ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے پاکستان کو اپنا لیٹرین بنایا ہوا ہے, وہ بیڈ روم ہے اور یہاں آتے گند کر کے پھر وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ختم. ان میں سے کسی کی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہونی چاہیے, ان کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کیا تھا, وہ جو اکبر آبادی کا شعر تھا, عشرتی کیا وہ گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے, کھا کے لندن کی ہوا عہد و وفا بھول گئے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ان لوگوں کو چاہیے کہ ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر خاص کر, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اس کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی سٹیک پاکستان سے باہر نہ ہو. جب پاکستان سے باہر نہیں ہوگا وہ وہی ڈیسیجن لے گا تو اس ملک کے لیے بہتر ہے. ادروائز ان کے آپ سوچ سکتے ہیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر ایک اور ملک میں ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہو while he is taking decision as a prime minister for you? تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. میں مانوں کہ آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.